लाई बेकदरा नाल यारी ते टूट गई तड़ाक करके। सिंक साफ करते हुए वह जोरों शोर से गा रहा था। जोर सिंक पर और शोर गाने में था। जैन के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। शर्ट के बटन खोलते हुए वो किचन तक चला आया। सलीम ने सर उठाकर उसे देखा और बेनियाजी से फिर गाने लगा था। शहजादा सलीम, कुछ खाने को मिलेगा? वो दरवाजे के दरमियान खड़ा पूछ रहा था। सलीम की तान एक पल को टूटी। नहीं। खासा कोरा जवाब था। क्यों? जैन को हैरत हुई। मैंने कुछ भी पकाना छोड़ दिया है, जवाब देकर वो फिर से रगड़ने लगा। क्यों भाई? पैसे तो मैं तुम्हें हर महीने देता हूं। वो अंदर चला आया। पैसों की बात मत करें साहब। साहब? जैन ने इस तर्ज़े तखातुब पर घूर कर देखा। सलीम ने ब्रश छोड़ा और हाथ नचाते हुए जारहाना अंदाज में बोला, भाई साहब, पकाऊं किसके लिए? इन दरो दीवार या बाहर लगे पेड़ पौधों के लिए? आप कहें तो लंगर खाना खोल लूं, क्योंकि दिन की रोशनी में आप तो घर में नजर आते नहीं। जैन मुस्कुराया। अपने लिए पका लिया करो यार। वो फ्रिज खोलकर जायजा लेने लगा। वहां कुछ भी ना था। मेरी फिक्र मत करें, मेरा गुजारा तो 2 रुपए के नान में भी हो सकता है। वो जलकर बोला, बहुत कनात पसंद हो? जैन ने फ्रिज बंद करते हुए सराहा। कनात पसंद हूं तभी सब कुछ सलामत है, वरना जिस तरह आप सारा घर खुला छोड़कर पूरा पूरा दिन गायब रहते हैं, कोई और हो तो सब समेट कर ले जाए। तुम्हारा कुछ ऐसा ही इरादा तो नहीं बन रहा? जैन ने छेड़ा तो वो तड़प उठा। बाबा जान की नवाजिशें और मोहब्बतें हैं जो अब तक रुके हुए हैं, वरना जा चुका होता। अच्छा भाई, अब उन्हीं मोहब्बतों के बदले कुछ बना दो, बहुत भूख लग रही है। वो सुलह जो लहजे में गोया हुआ। जहां से आए हैं वहां कुछ नहीं मिला। सलीम बुड़बुड़ाया तो जैन ने उसे घूर कर देखा। ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं, मैं शावर लेकर आ रहा हूं। घर में बस अंडे हैं। सलीम ने पीछे से आवाज दी, ऑमलेट बना दो, डबल रोटी के साथ चलेगा। जैन ने शर्ट उतार कर बेड पर फेंकी। वार्डरोब से शलवार कमीज निकाल कर बाथरूम में चला गया। नहा कर आया तो सलीम सब तैयार किए बैठा था। थैंक यू सलीम मियाँ, तुम्हारा दम किसी फर्माबरदार बीवी से कम नहीं मेरे लिए। ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर ब्रश उठाते हुए जैन ने बेइख्तियार सराहा। मुझे भी अपना आप ऐसी बीवी का ही लगता है जो दोपहर में खाना बनाकर सारा दिन आवारा और नक चिड़े शौहर का इंतजार करती और उसकी वापसी पर झुड़कियां खाती है। इसीलिए मैंने खाना बनाना छोड़ दिया है। सलीम मुंह बनाकर बोला तो जैन हंस दिया और खाना खाने बैठ गया। सलीम कुछ लम्हे उसे देखता रहा। उसने बाबा जान को उसके नाज किसी नन्हे बच्चे की तरह उठाते देखा था। उनके हलक से लुकमा नहीं उतरता था जब तक जैन खाना ना खा लेता। तासुब से सर हिलाते हुए वो बेइख्तियार कहने लगा, अपना ख्याल रखा करें भाईजान, कम से कम खाना तो ढंग से घर पर खाया करें। बख्शो भी बाबा, आइंदा घर पर ही खाऊंगा। जैन उसके एहसासात से बेखबर लापरवाही से बोला, ये फोन तो करीब करो। सलीम फोन सेट उसके करीब रखकर खुद बाहर निकल गया। उसने नंबर मिलाया। दूसरी तरफ बार बार बेल जाने के बाद बहुत देर बाद किसी ने फोन उठाया। हेलो जी। दूसरी तरफ की आवाज पर वो जरा संभल कर पूछने लगा, ज़ारा हैं? नहीं जी, वो तो गांव गई हैं। गांव? खैरियत तो है? उसने हाथ में पकड़ा नवाला वापस रखा। रॉय साहब का एक्सीडेंट हो गया था, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। क्या? वो एकदम से खड़ा हो गया। कब? कैसे? मुलाजमा ने उसे सारी तफसील बताई। पुप्पो, मेरा मतलब है उनकी बेगम। वो थके थके से अंदाज में बैठ गया। पुप्पो और ज़ारा पर इतनी बड़ी कयामत टूट गई और वो बेखबर था। सभी रॉय पूछ चले गए। साहब को वहीं दफन करना है। उसने रिसीवर क्रेडल पर डाल दिया। उंगलियां अपने सर के बालों में उलझा कर वो कितने ही लम्हे यूं ही बैठा रहा। पुप्पो और ज़ारा के दुख का एहसास पूरी शिद्दत से हो रहा था, मगर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो हवेली में होता, पुप्पो के आंसू पूछता, ज़ारा को तसल्लियां देता, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह उन दोनों ने उसका गम बांट लिया था वो भी बांट लेता। मगर वो इस तरारी अंदाज में कमरे में चक्कर लगाने लगा। सलीम कमरे में दाखिल हुआ तो वो फैसला कुन अंदाज में अलमारी की तरफ बढ़ा। कुछ पैसे निकाल कर उसने वॉलेट में रखे। सलीम बर्तन समेट रहा था।
اور چائے بنا دوں بھائی جان؟ سلیم، زین نے جوتے پہنے۔ افتخار بھائی کا فون آئے تو بتا دینا میں گاؤں گیا ہوں، شاید صبح تک لوٹ آؤں۔ گاؤں؟ سلیم نے بے حد حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں، زارا کے والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے، زین نے آہستگی سے بتایا، پھر اس کا کندھا تھپ تھپا کر گھر کا خیال رکھنا کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ وین نے اسے سڑک پر اتارا تھا، دھوپ میں 2-3 تانگے کھڑے تھے، وہ ایک کی طرف بڑھ گیا۔ کہاں جانا ہے باؤ؟ بوڑھے کوچوان نے چابک لہرایا۔ حویلی، وہ مختصراً کہہ کر تانگے میں بیٹھ گیا۔ تانگا گاؤں کی کچی پکی سڑک پر دوڑنے لگا۔ گاؤں کی فضا اس کے درختوں، کھیتوں اور عقب سے بہتی نہر پر سوگ کا رنگ نمایاں تھا۔ جب وہ حویلی پہنچا تو جنازہ قبرستان جانے کو بالکل تیار تھا۔ فضا وقفے وقفے سے ابھرتی کلمہ شہادت کی آوازوں سے لرز رہی تھی۔ وہ خاموشی سے ساتھ ہو لیا۔ مشہور سیاسی اور سماجی شخصیات موجود تھیں۔ جنازے کو کندھا دینے، میت کو لحد میں اتارنے اور آخر میں مٹھی بھر مٹی قبر پر ڈالنے تک وہ خاموشی کے ساتھ رضوان اور سلمان کے ساتھ تھا، پھر اسی خاموشی سے الگ ہو گیا۔ قبرستان خالی ہو گیا، مگر وہ پھر بھی ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگائے وہیں کھڑا رہا۔ اس کے سامنے تازہ قبر پھولوں کے ڈھیر سے بھری ہوئی تھی اور کانوں میں پھپھو کے بین اور زارا کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ یہ ان کا آبائی قبرستان تھا۔ بابا کی کتنی خواہش تھی کہ وہ اپنے آبائی قبرستان، اپنی زمین، اپنے لوگوں کے درمیان دفن ہو، مگر وہ کس قدر بے بسی اور خاموشی کے ساتھ وہیں دفن کر دیے گئے تھے۔ اپنے لوگ۔ وہ آہستگی سے چلتا ہوا مختلف قبروں کے کتبے پڑھنے لگا، پھر ایک بڑی قبر کے پاس جا رکا۔ رائے اکبر علی۔ اس کے دائیں اور بائیں 2 قبریں تھیں، رائے اکبر علی کے دونوں بیٹوں کی، رائے حیات اکبر، رائے حیدر اکبر۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، پر اس خاندان کے کسی فرد کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب نہیں ہوئی۔ ایک بوڑھا سا شخص اس کے قریب کھڑا ہو کر بے حد تعصب سے ان قبروں کو دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ درخت کے سائے میں سانس لیتے گورکر نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ پتہ نہیں کس بد دعا کا سایہ ہے اس خاندان پر۔ رائے اکبر کے دونوں بیٹے بھی یوں ہی حادثاتی طور پر مارے گئے تھے، میں نے ان کی قبریں کھودی تھیں۔ وہ لرزیدہ آواز میں کہہ کر خاموش کھڑے زین کی طرف متوجہ ہوئے اور بے اختیار پوچھنے لگا، تم کون ہو پتر؟ میں؟ زین چونکا۔ اس کا ہاتھ بے اختیار رائے حیات اکبر کی قبر کی طرف اٹھا۔ وہ کہنا چاہتا تھا، میں رائے حیات کا پوتا ہوں، بالکل ویسے ہی جیسے رضوان اور سلمان رائے حیدر کے پوتے ہیں، مگر اس نے ہاتھ گرا دیا اور لب بھینچ کر رائے نواز حیدر کی قبر دیکھنے لگا۔ رائے نواز، رضوان اور سلمان کے والد، وہ شخص جس نے مرنے کے بعد اس کے باپ کو در بدر بھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ رائے اکبر نے اپنے دونوں بیٹوں کی اولادوں کی پرورش کی، ان کے خاندان میں زمین کبھی تقسیم نہیں ہوئی۔ اس کے بڑے پوتے رائے نواز نے ساری جاگیر سنبھالی تھی۔ رائے اکبر کی وفات کے بعد جب زمین کی تقسیم کا معاملہ ہوا تو رائے حیات کے بیٹے جمشید نے اپنے تایا کے بیٹے کو قتل کروا دیا اور خود غائب ہو گیا۔ ضروری تو نہیں؟ زین تڑپ کر ان کی طرف پلٹا۔ یہ ضروری تو نہیں بزرگوار کہ رائے جمشید نے واقعی رائے نواز کو قتل کیا ہو؟ بوڑھے نے بے حد حیرت سے اس کا تڑپنا دیکھا، پھر آہستگی سے گویا ہوا، غیب کا علم تو رب سوہنے کو ہے، پر حقیقت تو یہی ہے پتر، اس نے زمین کی خاطر اپنے بھائی کو مروا دیا۔ زر، زن اور زمین کے جھگڑے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ پکڑا نہیں گیا ابا؟ اس کا بیٹا پھر سوال کر رہا تھا۔ یہ بڑے لوگ اپنے معاملے دوسروں کے سپرد نہیں کرتے۔ سلمان نے قسم کھائی تھی باپ کی موت کا بدلہ خود لے گا۔ سارا ملک کھنگال ڈالا پر پتہ نہیں وہ کہاں غائب ہو گیا تھا۔ بوڑھا سر جھٹک کر نئی قبر پر ڈالے پھولوں کو دیکھنے لگا، پھر تعصب سے گویا ہوا، رائے حیدر کے پوتے ہیں اس کی نسل چلانے کو، پر رائے حیات کا تو کوئی نام لیوا نہ رہا، سارا خاندان ہی سمجھو ختم ہو گیا۔ بیٹیاں ہیں پر نسل تو بیٹوں پر چلتی ہے۔ رائے جمشید کی شادی نہیں ہوئی تھی؟ ہوئی تھی، رائے نواز کا بہنوئی تھا، وٹا سٹا تھا۔ جمشید کی بہن رائے عمیر کے گھر تھی اور ان کی بہن جمشید کے ساتھ بیاہی گئی، پر وہ نمانی اپنے بچے کے ساتھ مر گئی۔
पुत्र था, पर कौन जाने अब रहा या नहीं। हो सकता है वो जिंदा हो। जैन से खामोश रहना मुमकिन न रहा। हो सकता है वो कभी वापस आए। वो बूढ़ा हल्की सी हंसी हंस दिया। हो सकता है, पर यहाँ आकर वो क्या करेगा? इस गांव में अब उसके लिए कोई जगह नहीं, कोई उसे कबूल नहीं करेगा। इसके बावजूद वो आएगा, ये बताने कि उसका बाप बेकसूर था। बूढ़े ने बहुत गौर से उसका चेहरा देखने के बाद उससे बेइख्तियार पूछा था, तुम कौन हो? जैन ने रुख बदल लिया और बेहद खामोशी से शाम के अंधेरों में दरख्तों की ओट में गायब हो गया। वही घर था, वही दरो दीवार, वही लॉन और वही कुर्सी, मगर वह कुर्सी खाली थी। पापा मुझे आखिरी बार यहीं मिले थे। रिजवान ने गर्दन मोड़कर उसकी नज़रों के ताकुब में देखा, फिर आहिस्तगी से उसका कंधा थपथपा कर बोला, अंदर चलो। मगर वो सुस्त रवि से चलती वहां तक आई। सामने वाली कुर्सी पर बैठकर यूं देखने लगी जैसे पापा वहीं मौजूद उससे बात कर रहे हों। मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस है कि तुम लोगों ने मुझ पर एतबार नहीं किया। उसने पापा के लहजे में इतनी अफसुर्दगी कभी महसूस नहीं की थी। तुम्हारी माँ ने मुझे कभी समझने की कोशिश नहीं की। उन्होंने इससे कबल कभी शिकवा भी नहीं किया था। पापा और मामा का कपल परफेक्ट कपल समझा जाता था। फिर इतनी बदगुमानियां अपने साथ क्यों ले गए पापा? एक सिसकी टूट कर लबों पर बिखरी। वापस आओगे तो हम दोनों ढेर सारी बातें करेंगे। उनके हाथ का लम्स उसने पूरी तरह महसूस किया। वो उसका सर थपथपा रहे थे और उससे कबल उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया था। कौन सी बातें थी पापा जो आप मुझसे करना चाहते थे? वो फिर से रो पड़ी। रिजवान मुस्तरिब सा होकर उसके पास आया। सब्र करो ज़ारा। यकीन क्यों नहीं आता रिजवान? पापा अब हम में नहीं है। यकीन तो वाकई नहीं आता ज़ारा, मगर हाथ से अचानक ही होते हैं और हम तकदीर से लड़ नहीं सकते। वो अफसुर्दगी से कह रहा था, फिर एक तवील सांस लेकर बोला, चलो उठो, जो चीज़ें लेनी हैं ले लो, बाकी सामान बाद में आ जाएगा। ज़ारा ने सर उठाकर घर के दरो दीवार को देखा। ये घर पापा ने बहुत चाहत से बनवाया था और अब उसे बंद हो जाना था कि वो अकेली यहाँ रह नहीं सकती थी। मम्मा को अपनी इद्दत गांव में पूरी करनी थी कि वहीं उनका ससुराल भी था और मैका भी। ज़ारा को रॉय हाउस शिफ्ट होना था। शराज भाई 2 दिन के बाद पाकिस्तान आए थे क्योंकि वो न्यूयॉर्क से बाहर किसी काम के सिलसिले में गए थे। ज़ारा और मम्मा चाहती थीं कि वो अब बीवी और बच्चे के साथ वापस आ जाएं कि ये घर इसी सूरत में आबाद हो सकता था, मगर उन्हें वापसी की जल्दी थी। वो तो शायद बाकायदा ज़ारा की रुखसती ही करवा देते, मगर इन हालात में मुमकिन नहीं था। आयमा और ज़ारा शराज की इस बेहिसी पर बुत सी गई थी। यूँ लगता था उनका सब कुछ अब अमेरिका में है। उन लोगों के साथ वो महज रिश्तेदारी निभाने आए हैं। उनसे ज़्यादा अपनायत तो रिजवान और सलमान के रवैयों में थी। इन 10 दिनों में रिजवान ने अपना हर काम छोड़ा हुआ था। उसका पूरा वक्त आयमा और ज़ारा की दिलजोई में गुजर जाता। उसने अपनी ज़रूरी चीज़ें और किताबें बैग में रखी। मुलाजमा ने दूसरे सूटकेस में उसके कपड़े वगैरह डाल दिए। रिजवान भी उसकी मदद करता रहा। सुनो, पापा उस दिन कहाँ गए थे? उसने पापा के बेडरूम के बंद दरवाजे को देखा। कुछ भी नहीं बताया था। आपके जाने के बाद गाड़ी लेकर निकल गए थे। मुलाजमा अफसुर्दगी से बताने लगी तो वो बेडरूम की तरफ बढ़ी, मगर रिजवान ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया। खाली कमरे को देखकर क्या करोगी ज़ारा? आओ चलते हैं। वो बेबस सी होकर पलटी, मुलाजमा को ज़रूरी हदायत दी और डुबडुबाई आंखों से घर पर अलविदाई निगाह डालकर उसके साथ चली आई। बतूल की माँ और बहन कौसर आई थी। 1 घंटे से बंद कमरे में न जाने क्या सलाह मशवरे हो रहे थे। नैन तारा चाय देने गई तो तीनों एकदम चुप हो गईं। बतूल की माँ ने बेहद नागवारी से उसे देखा। कौसर पलंग पर बैठी पाँव झुला रही थी। लबों पर चमकती हुई मुस्कान थी। नैन तारा चाय रखकर तेजी से बाहर निकल गई। हाय आपा, ये तो बता दो देखने में कैसा है? कौसर इश्तियाक से बतूल के कंधे पर झूल गई। अच्छा है, बहुत अच्छा है। आमदनी भी ठीक ठाक है। सीधा सादा नौजवान। घर में सिर्फ माँ बाप है, वो भी चले जाएंगे, ऐश करेगी कौसर। बस किसी तरह बात बन जाए। उसकी माँ भी राजी थी। बात बन जाएगी, मेरी तो मुट्ठी में है। पहले इसको देखने आता था, अब मुझसे मिलने आता है। बाजी कहता है
میں بھی اکثر کچھ نہ کچھ پکا کر اس کے کلینک بھجوا دیتی ہوں۔ بطول نے اپنی کارگزاری سنائی۔ آئے گا کب؟ ایک نظر میں بھی دیکھ لیتی، بطول کی ماں نے پوچھا۔ دوسرے تیسرے دن چکر لگا لیتا ہے، آئے گا 2-3 دن تو تم یہیں ہو نا؟ بطول نے کہا تو اس کی ماں اچھا کہہ کر نہ جانے کیا سوچنے لگی۔ کوثر بطول کی طرف جھکی۔ یہ تارا کے عشق کا کیا بنا؟ اماں کے 2 ہتھڑ اس کے کندھے پر پڑے۔ تجھے بہت چسکا ہے ایسی باتوں کا؟ لو اماں، میں نے تو یوں ہی پوچھ لیا تھا۔ وہ کندھا سہلاتے ہوئے بڑبڑائی، پھر اٹھ کر باہر نکل آئی۔ نین تارا چارپائی پر بیٹھی چاول چن رہی تھی۔ چولہے پر گوشت وہ پہلے ہی چڑھا آئی۔ ایڑی کا زخم مندمل ہو گیا تھا، بخار بھی اتر گیا۔ وہ سارا دن گونگی بہری بنی گھر کے کاموں میں خود کو الجھائے رکھتی۔ کون آتا ہے، کون جاتا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، اسے کن نظروں سے دیکھتے ہیں، اسے گویا کسی سے کوئی سروکار نہ رہا تھا۔ بس ایک روبوٹ کی طرح یہاں سے وہاں کام کرتی رہتی۔ اجمل آتا تھا، اس کی نگاہوں میں خلوص اور لہجے میں نرمی اور ہمدردی ہوتی۔ اس کا حال پوچھتا، وہ نظریں جھکا کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی، جواب نہ دیتی۔ اسے اجمل کے ہمدردانہ رویے سے خوف آتا تھا۔ وہ ظہور کے سامنے حال پوچھتا، اس کا وجود، پورا وجود کانپ اٹھتا۔ کیا پکا رہی ہو؟ کوثر دھپ سے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ چاول اور مرغی کا سالن، نین تارا نے آہستگی سے جواب دیا، ساتھ ہی سر اٹھا کر چولہے کی طرف دیکھا کہ کہیں آگ تو نہیں بجھ گئی۔ کوثر کچھ لمحے ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر اسے کوہنی مار کر پوچھنے لگی، سن، وہ کیسا تھا؟ نین تارا نے سر اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھا، کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں پوچھنے لگی، کون؟ اب بھولی مت بنو، وہی جس سے ملنے جاتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں منجمد تحیر کی اوٹ سے دکھ کی لہر سے ابھری اور وہ سر جھکا کر خاموشی سے چاول چننے لگی۔ اچھا یہ تو بتا، وہ سچ مچ تجھ سے پیار کرتا تھا؟ کوثر کے لہجے میں اشتیاق ہی اشتیاق تھا۔ نین تارا کو لگا وہ کنکر زمین پر پھینکنے کی بجائے آنکھ میں ڈال بیٹھی ہے۔ اس نے دونوں آنکھیں بے دردی سے مسل ڈالی۔ کبھی کوئی تحفہ دیا اس نے تمہیں؟ سنا ہے پیسے والا ہے۔ نین تارا نے کان بند کر لیے۔ اچھا ٹھیک ہے، مت بتا، پر اس نے کوئی سندیسہ تو ضرور بھجوایا ہوگا۔ کوئی کبوتر دیوار پر اترا کہ نہیں؟ وہ اسے کندھا مار کر خود ہی ہنس دی، پھر جلدی سے بولی، اللہ کی قسم باجی سے نہیں کہوں گی، وہ کیا جانے پیار کیا ہوتا ہے۔ تو نے چوڑیاں فلم دیکھی ہے؟ اس میں کوثر کی محبت کے بارے میں ساری معلومات پنجابی فلموں تک ہی محدود تھی۔ نین تارا نے سر اٹھا کر سنجیدہ نظروں سے کوثر کو دیکھا۔ کوثر، اگر میں کہوں یہ سب جھوٹ ہے؟ لو، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ وہ منہ بنا کر بولی، جیسے نین تارا کا مکرنا اسے اچھا نہیں لگا۔ نین تارا خاموشی سے چاولوں کا برتن اٹھا کر نلکے کے پاس چلی آئی۔ اس کے پاس نہ وہ زبان تھی نہ لفظ جس پر لوگ اعتبار کرتے۔ وہ کچھ بھی کہتی، کوثر اسے جھوٹ ہی سمجھتی۔ توبہ ہے، کتنے نخرے ہیں اس کے۔ کوثر زیر لب بڑبڑاتی چولہے کے پاس آ گئی۔ ڈھکن اٹھا کر چمچ ہلاتے ہوئے اس نے کلیجی نکال لی۔ نین تارا چاول بھگو کر آئی تو وہ پھونکے مار مار کر کلیجی ٹھنڈی کرتے ہوئے کھا رہی تھی۔ اس سے فارغ ہوتے ہی اسے پھر سے کچھ خیال آیا۔ سن تارا، وہ ڈاکٹر جو تیرا علاج کرنے آتا ہے، کیسا ہے وہ؟ پتہ نہیں۔ نین تارا نے لکڑیاں کھینچ کر آگ بجھائی۔ لو، تم نے کبھی دیکھا نہیں؟ وہ چمک کر پوچھنے لگی۔ نہیں۔ کوثر نے بے یقینی سے اسے دیکھا، پھر متنفر انداز میں بڑبڑاتے ہوئے اٹھ گئی۔ توبہ ہے، لوگ بھی کتنے پارسا بنتے ہیں۔ نین تارا کا رنگ زرد ہو گیا، سارا دھواں گویا آنکھوں میں گھس آیا تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ بھائی منظور ہوگا۔ کوثر درمیان سے پلٹی اور بنا پوچھے دروازہ کھول دیا، مگر سامنے کھڑے نوجوان کو دیکھ کر جھجک کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اجمل خود بھی اجنبی صورت دیکھ کر ذرا رک سا گیا۔ باجی بطول ہیں؟ جی ہیں۔ ان سے کہیں ڈاکٹر اجمل آیا ہے۔ اس نے تعارف کروایا تو کوثر بوکھلا کر ایک طرف ہوئی۔ اندر آ جائیں جی، میں ان کی بہن ہوں۔ ساتھ ہی اپنا تعارف کروایا۔ اچھا، خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ اندر آ کر رسمی جملہ رسمی انداز میں کہتے ہوئے اجمل کی نگاہوں نے چولہے تک سفر کیا اور مسکرا دی۔ کوثر شرما سی گئی۔ میں باجی کو بتاتی ہوں۔ وہ اندر گھس گئی۔ کیسی ہو نین تارا؟ اس سے بات کرتے ہوئے سارے خوبصورت جذبے لہجے میں چھلکنے لگتے تھے۔
नैन तारा ने चूल्हे में जलती दूसरी लकड़ी भी बाहर खींची और पानी का छींटा मार दिया। धुएं का मरगोला नीचे से ऊपर गया और उसके चेहरे के तासुरात धुंधले हो गए। मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देती हो? मुझसे किस बात की खुकी? उसके लहजे में शिकवा सा उतर आया। नैन तारा की इतनी बेएतनाई और बेरुखी उसे दुख देती थी। बड़ी लंबी उम्र है अजमल तुम्हारी। अभी मैं अम्मा से तुम्हारा ही जिक्र कर रही थी। बतूल तेज तेज बोलती हुई बाहर निकली। आपकी अम्मी आई हैं? वो कसदन मुस्कुराया। हाँ, और बहन भी। आओ अंदर उनसे मिलवाती हूँ। अजमल ने एक शिकवा भरी निगाह खामोश और बेनियाज सी नैन तारा पर डाली और सर झटक कर अंदर की तरफ बढ़ गया। रॉय हाउस में उसका कमरा बहुत खूबसूरती से सेट किया गया था, मगर उसे अजनबियत का एहसास होता। रात भर वो बेचैन सी रहती। उज़्मा और अनम आई थीं ताज़ियत के लिए। यूनिवर्सिटी आने की ताकीद कर गई थी, मगर उसका दिल नहीं चाहता था। हर रोज़ रात को मम्मा को फ़ोन करती और उनकी बातें बस रॉय उमैर के गिर्द घूमती थीं। भाभी की बातें, रिजवान की मोहब्बत और साथ की शरारतें कुछ भी अच्छी नहीं लगती। शराज भाई की न जाने कौन सी मसरूफियात थीं जो ख़त्म होने में नहीं आती। उसे लगता एक पापा के जाने से सब कुछ बदल गया। उस दिन नाश्ते पर जब सलमान और शराज भाई भी गांव से आए थे तो उन्होंने अचानक बताया, संडे को मेरी फ़्लाइट है। सब ठिठक कर उन्हें देखने लगे, जबकि सलमान भाई ने बेहद इत्मीनान से सर हिला दिया। अच्छी बात है। मगर सारा के लिए ये अच्छी बात नहीं थी। तभी गोया तस्दीक के लिए पूछने लगी, आप वापस आ रहे हैं भाई? हाँ, वापस तो जाना ही था, लेकिन यहाँ। वो कुछ हैरत से रिजवान और भाभी को देखने लगी। रिजवान उसकी मुश्किल समझ गया था। हमारा ख्याल था शराज तुम अब वापस आने की बात करोगे। यहाँ तुम्हारा घर है और अंकल का इतना बड़ा बिजनेस, फैक्ट्री कौन देखेगा? फिर ज़ारा और आंटी को इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है। वो ज़ारा की ज़बान बन गया था। शराज ने इत्मीनान से नैपकिन से हाथ साफ किए और बोला, मेरा फ़िलहाल यहाँ आना मुमकिन नहीं है रिजवान। मेरा कंपनी के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, फिर राबिया की भी वहाँ जॉब है। फिर तुम लोग यहाँ हो ना मम्मा और ज़ारा के पास। जहाँ तक फैक्ट्री की बात है तो तुम और ज़ारा देख लेना। मैंने अभी अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं। और ज़ारा? रिजवान ने एक नज़र ज़ारा पर डाली जो हैरत से शराज को देख रही थी। बिजनेस ज़ारा की फील्ड नहीं है। तुम खामखा बहस कर रहे हो। सलमान ने रिजवान को टोका, फिर शराज की तरफ मतवज्जा हुआ। तुम बेफिक्र होकर जाओ, यहाँ सब मामला ठीक ठाक चलते रहेंगे। ज़ारा एहतजाजन उठकर बाहर आ गई। शराज ने सलमान की तरफ देखा। शौक में है, ठीक हो जाएगी। सलमान भाई इत्मीनान से बोले, फिर मुस्कुरा कर रिजवान को देखा। रिजवान है ना, संभाल लेगा इसे। रिजवान ने संजीदा नज़रों से उन दोनों को देखा। ज़ारा को इस वक्त मेरी नहीं शराज की ज़रूरत है। आयमा आंटी की इद्दत ख़त्म हो जाए, हम बाकायदा रुखसती कर लेंगे, चंद माह की बात है। ज़ारा के एग्ज़ाम्स का चक्कर भी ख़त्म हो जाएगा। सलमान ने गोया रिजवान की बात को कोई अहमियत नहीं दी। तुम और चाय लोगे? भाभी दानिस्ता उनकी बातों में दखल नहीं देती थी। अब भी खामोशी से उनकी गुफ्तगू सुनती रही। जब शराज और सलमान अपनी बातों में मगन हो गए तो उन्होंने रिजवान की तवज्जो बटाने को पूछा था। नहीं, मैं नाश्ता कर चुका हूँ। वो कुर्सी खिसका कर खड़ा हुआ तो सलमान ने चौंक कर उसे देखा और रसान से कहने लगा, ज़ारा का ख्याल रखो रिजवान, वो बिल्कुल मुरझा सी गई है। हो सके तो शाम में आउटिंग के लिए ले जाना। रिजवान ने टेबल से चाबी और अपना ब्रीफ केस उठाया और कदरे संजीदगी से गोया हुआ, मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह समझता हूँ। सलमान बस उसे देख कर रह गया। रिजवान बाहर आया तो वो लॉन में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। रिजवान रुक गया। अपने ख्यालों में गुम वो पलटी, मगर फौरन रुकना पड़ा था। रिजवान हंस दिया, जबकि वो मुस्कुरा भी न सकी। कुछ लम्हे उसकी शर्ट के बटन को घूरती रही, फिर नज़रों का जाविया बदल कर बोली, तुमने देखा रिजवान, शराज भाई कितने बदल गए हैं। बिल्कुल कोई फिक्र नहीं है उन्हें। पापा ने इतनी मेहनत की थी, मगर उन्हें अपनी बीवी की जॉब और अपने कॉन्ट्रैक्ट की फिक्र है। किस कदर अजीब रवैया है। उन्हें तो ये भी फिक्र नहीं कि मम्मा को उनकी कितनी ज़रूरत है। वो कुछ दिन और नहीं रुक सकते थे। ज़ारा, हमें शराज को भी तो अंडरस्टैंड करना होगा। वो तुम लोगों से बेहद मोहब्बत करता है, मगर हकीकत पसंद बन कर सोचो, उसके भी कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। फिर यहाँ सब लोग हैं तुम्हारे पास। पापा की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। वो सर झुकाकर ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई, ज़ारा
رضوان نے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ مجھ پر اعتبار ہے نا؟ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر بے اختیار بولی، خود سے بھی زیادہ۔ بس پھر کوئی ٹینشن مت لو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں نا۔ اس کے تسلی آمیز محبت بھرے لہجے پر وہ پرسکون سی ہو گئی۔ میں آفس جا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، کچھ منگوانا ہو تو بتاؤ۔ رضوان، اتنا وقت ضائع مت کریں، میں ہر کسی کے لیے ایسا نہیں کرتا۔ وہ اس کی طرف ذرا سا جھک کر گویا ہوا، پھر خدا حافظ کہہ کر چلا گیا۔ کب سے کھڑی ہوں کہ ہیرو صاحب کے ڈائلاگ ختم ہوں۔ بھابھی مسکراتی ہوئی سامنے آئی تو زارا جھیپ سی گئی۔ سلمان اور شراز گاؤں جا رہے ہیں، آنٹی کے لیے کچھ منگوانا تو نہیں؟ ہاں، میں نے بیگ تیار کر دیا تھا، میرے کمرے میں ہے۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگی، بھابھی میں بھی ساتھ نہ چلی جاؤں؟ ابھی تو آئی ہو، کل سے یونیورسٹی جانا شروع کر دو۔ تمہاری سٹڈیز کا حرج ہو رہا ہے اور فائنل ایگزامز کتنے نزدیک ہیں، ویکنڈ پر چلی جانا۔ انہوں نے پیار سے سمجھایا تو وہ خاموش ہو گئی۔ بیگ شراز بھائی کو دیا تو وہ اسے ساتھ لگاتے ہوئے پوچھنے لگے، خفا تو نہیں ہو؟ خفگی کیسی؟ آپ کی اپنی زندگی ہے، جیسا بھی مناسب سمجھیں۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی، شاید سمجھ گئی تھی کہ وہ انہیں روک نہیں سکتی۔ اگلی بار تمہاری بھابھی اور بھتیجے کو بھی لاؤں گا، انہوں نے گویا بہلایا تھا۔ وہ بھی یوں ہی مسکرا دی۔ تم گاؤں گئے اور زارا سے نہیں ملے، تعزیت بھی نہیں کی؟ افتخار نے بے حد حیرت سے اسے دیکھا۔ بہت دیر تک حویلی کے سامنے کھڑا رہا مگر اندر نہیں جا سکا۔ زین ناخن سے میز پر لکیریں کھینچ رہا تھا۔ ڈر گئے تھے؟ افتخار نے گہری نظروں سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ اس نے انگلیاں اپنے بالوں میں الجھا کر نفی میں سر ہلایا۔ افتخار منتظر رہا مگر اس نے کوئی اور وجہ بھی نہیں بتائی۔ وہ اس کے جھکے ہوئے چہرے کے تاثرات سمجھنے میں ناکام رہا تو بات بدل دی۔ تم نے اپنا گاؤں دیکھا؟ اپنا گاؤں؟ زین نے زیر لب دہرایا، پھر سر اوپر کرتے ہوئے طویل سانس بھری۔ وہ گاؤں میرا تھا مگر میں اس کے لیے اور وہ میرے لیے بالکل اجنبی تھے، اور اس گاؤں کی فضا، اس کے لوگ، اس کے کھیت، سب کچھ مجھے اجنبی نظروں سے گھور رہے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں انہی کا ایک گمشدہ حصہ ہوں۔ سب مجھ سے پوچھتے تھے میں کون ہوں۔ اس نے سر کرسی کی پشت سے ٹکایا۔ نگاہوں کی زد میں چھت پر بنا مکڑی کا جالا تھا اور لہجے میں دل گرفتگی۔ میں جواب کیا دیتا؟ میری شناخت تو وہیں کسی دیوار کے سائے، درخت کی کھو، کھیت کے کنارے یا نہر کے پانیوں میں گم ہوئی تھی۔ مگر یہ لوگ صرف سنی سنائی پر یقین کیوں کرتے ہیں؟ افتخار خاموشی رہا، اس کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ بدگمانی تھی ان کے لہجوں میں اور تنفر تھا ان کے چہروں پر۔ میں جانتا ہوں بابا ہمیشہ گاؤں اور زمینوں سے دور رہے، انہیں نئی دنیا دریافت کرنے کا شوق تھا، مگر کوئی تو کہتا۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ میں اتنے بہت سے لوگوں سے ملا مگر کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ ضروری نہیں قتل جمشید حیات نے کیا ہو، حقیقت کچھ اور بھی ہو سکتی ہے۔ ایک بات کہوں تم سے زین؟ افتخار کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ زین نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ ضروری تو نہیں کہ تمہارے بابا نے تم سے سچ ہی بولا ہو؟ کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے وہ تمہارے سامنے اس بات کا اعتراف نہ کر سکتے ہوں، مگر اشتعال میں آ کر یا… زین کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں نے ایک دفعہ ایسی ہی بات بابا سے کہی تھی۔ بہت دیر خاموش رہنے کے بعد زین آہستگی سے گویا ہوا۔ تو؟ وہ ایک دم خاموش ہو گئے تھے۔ اور افتخار بھائی؟ سچ وقتی طور پر خاموش ہو سکتا ہے مگر جھوٹ کبھی خاموش نہیں رہتا۔ وہ ہمیشہ چیختا ہے، شور کرتا ہے اور خود کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ افتخار کچھ سوچنے لگا۔ تمہارے بابا نے تمہیں کبھی اس بارے میں کچھ تو بتایا ہوگا؟ وہ تو یہ چیپٹر ہمیشہ کے لیے کلوز کر چکے تھے۔ میں لاہور آنے کی ضد نہ کرتا، یونیورسٹی میں مجھے زارا نہ ملتی تو شاید ہم ایک مختلف زندگی گزار رہے ہوتے۔ بہرحال میں پھر وہاں جاؤں گا، کبھی نہ کبھی کچھ تو صراحت آئے گا ہی۔ ہاں، ایگزامز دے لو، تب تک زارا بھی وہاں چلی جائے گی۔ زارا کیا کرے گی؟ زین نے حیرت سے پوچھا۔ افتخار مسکرا دیا۔ یہ جاگیرداروں کی حویلیاں بہت اونچی ہوتی ہیں، اندر کے راز اندر ہی دفن ہو جاتے ہیں۔ زارا تمہاری اتنی سی مدد تو کرے گی۔ ہاں یقیناً، وہ مسکرا دیا۔ نہ صرف وہ بلکہ اب
تم لوگ باتیں ہی کرتے رہو گے؟ گھنٹہ بھر پہلے باسط کو بھجوایا تھا کہ دسترخوان بچھ گیا ہے۔ فاطمہ آپا جھنجھلاتی ہوئی اندر آئی تھی۔ پکا کیا ہے؟ افتخار نے پوچھا۔ شولہ۔ شولہ؟ یہ کیا بلا ہے؟ زین نے بے حد حیرت سے پوچھا۔ آج شولہ کھلا رہی ہیں، کل کو انگارے چبوائیں گی۔ افتخار ہنس دیا۔ فاطمہ آپا نے اسے گھور کر دیکھا۔ تمہیں تو اچھی طرح پتہ چلے گا جب افتخار کا لہجہ متبسم اور شریر ہوا تو وہ جھینک کر زین کی طرف متوجہ ہوئی۔ بہت مزے کی ڈش ہے، جلدی آ جاؤ، ٹھنڈی ہوگی تو مزہ نہیں آئے گا، وہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ چل یار، ان کا شولہ بھی چکھ لیں۔ افتخار نے اس کے کندھے پر دھپ لگائی۔ میرا خیال ہے فرنیچر والے کو ایک کندھے کا بھی آرڈر دے ہی دیں۔ زین نے کندھا سہلاتے ہوئے کہا۔ یار کچھ کھایا کرو، تھوڑی جان شان بناؤ۔ تم تو ایک گلاس لسی بھی نہیں پی سکتے پیڑا ڈال کر۔ لسی سے مجھے یاد آیا، آپ تو کہتے تھے عظمیٰ لوگ آپ کے رشتہ دار ہیں۔ زین نے ایک دم پوچھا۔ لسی اور عظمیٰ میں کیا مماثلت ہے؟ افتخار کے لہجے میں لطیف سی حیرت تھی۔ میرا سوال مت ٹالیں یار، دور پرے کی رشتہ داری ہے۔ افتخار نے پھر ٹالنا چاہا۔ مجھے باقاعدہ ان کا تعارف کروانا پڑا۔ زیادہ آنا جانا نہیں ہے، وہ اب بھی گریزاں تھا۔ آپ نہیں بتانا چاہتے تو مت بتائیں، ورنہ وہاں ہونے والی گفتگو سے بہت کچھ سمجھ میں آ گیا تھا۔ میں تو حیران ہوں آپ نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا، حالانکہ اسے یہ سوال افتخار جیسے بندے سے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم بھی مت کرنا، میں عظمیٰ کی عزت پہلے کرتا ہوں۔ افتخار کے لہجے میں سنجیدگی در آئی۔ میں تو نہیں کروں گا، مگر بے جس طرح عظمیٰ پر فدا ہو رہی تھی، مجھے یقین ہے وہ جلد ہی یہ ذکر ضرور کریں گی۔ ان کی بات اور ہے، آؤ چلیں، ورنہ آپا خفا ہوں گی۔ تم یہ سب اب کہہ رہے ہو زین؟ زارا نے تاسف اور دکھ سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ رخ بدل کر درخت کی ٹہنی توڑنے لگا۔ اور میں نے سوچا تھا کہ میں آیا تھا۔ اس نے آہستگی سے بات قطع کی۔ کہاں؟ گاؤں۔ تم گاؤں آئے تھے؟ زارا نے حیرت سے پوچھا، پھر اس کے سامنے آئی۔ کب؟ میں انکل کے جنازے میں شریک ہوا تھا۔ تم آئے اور ماما سے نہیں ملے؟ کس حیثیت سے ملتا؟ اس نے الٹا سوال کیا، پھر ہاتھ میں پکڑی ٹہنی چھوڑ دی۔ وہ ایک دم اوپر گئی اور لرزنے لگی تو وہ اسے دیکھتے ہوئے آہستگی سے گویا ہوا۔ میں تو پل پل آپ کے اور پھپھو کے ساتھ تھا۔ میں نے آپ کی آواز سنی تھی، پھپھو کے آنسو پوچھے تھے، آپ لوگوں کے ساتھ مل کر رویا تھا، مگر ان بہت سے لوگوں میں بیٹھ کر اجنبی اور رسمی انداز میں۔ یہ کہنا کہ مجھے واقعی بہت افسوس اور دکھ ہے۔ خدا مرحوم کو جنت میں جگہ دے، میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میرا بھی تو آپ سے وہی رشتہ ہے جو ان لوگوں کا۔ ہاں، زارا اس کی کیفیت سمجھ گئی تھی، تب ہی خاموش ہو گئی۔ پھپھو کیسی ہیں؟ زین نے آہستگی سے پوچھا۔ بس ٹھیک ہے۔ واپس کب آئیں گے؟ عدت گزار کر، زارا نے بتایا تو وہ بے اختیار بولا۔ اتنے دن میں ان سے مل نہیں سکوں گا؟ اسے ایک دم خالی پن کا احساس ہوا۔ پھپھو سے مل کر ان کی محبتیں پا کر وہ سرشار ہو جاتا تھا اور کہتا تھا، جب سے میں پھپھو سے ملا ہوں مجھے کبھی لگا ہی نہیں کہ میں نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا۔ پتہ ہے زین، اس سے قبل میں نے کبھی تمہارے اس دکھ کو محسوس نہیں کیا جو تم نے پاپا کو کھو کر اٹھایا تھا۔ ہاں، اس کی شدت میں اب محسوس کر سکتی ہوں۔ اتنا خالی پن، جیسے سب ختم ہو گیا ہو، جیسے کچھ بھی اپنے ٹھکانے پر نہیں۔ پھر پاپا نے تو بہت جلدی کی۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ صبر آ جاتا ہے زارا، دکھ بھولتے نہیں، مگر ان کے ساتھ جینا آ جاتا ہے۔ زین کو خود اپنے الفاظ پر حیرت سی ہوئی، جبکہ زارا خاموشی سے آنسو صاف کرنے لگی۔ وہ بہت دنوں کے بعد یونیورسٹی آئی تھی، پروفیسرز، کلاس فیلوز سب نے تعزیت کی تھی۔ پھر زین آ گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ دوبارہ انم اور عظمیٰ کے پاس آ گئی۔ کیا ڈسکس ہو رہا ہے؟ وہ قصداً مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اپنا دکھ اپنا ہی ہوتا ہے، لوگ زیادہ دیر آپ کے ساتھ اداس شکلیں بنا کر نہیں بیٹھ سکتے۔ یار، فیئرویل پارٹی ہے، اینول ڈنر بھی آ رہا ہے، اور کوئی ڈھنگ کا سوٹ نہیں ہے، انم منہ بنا کر بولی۔ خیر، تم تو ایسا مت کہو، ابھی تو اتنے سوٹ آئے ہیں، عظمیٰ نے ٹوکا۔ لہنگا پہن کے آ جاؤ؟ پہن سکتی ہو، کیونکہ تم پر لوگوں کو کوئی حیرت نہیں ہوگی، عظمیٰ نے اینک ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ پھر زارا سے پوچھنے لگی، تم آؤ گی نا؟ دیکھوں گی۔ ہائے نہیں زارا، انم فوراً چیخ اٹھی، تم ضرور آؤ گی،
आखिरी फंक्शन है, फिर कहाँ हम इस तरह रोज मिल सकेंगे, और कौन जाने हम में से कौन कहाँ होगा। आओगी ना? वो इसरार भरे लहजे में कहने लगी। अच्छा भाई, आ जाऊंगी। ज़ारा को कहना ही पड़ा। तुम ये बताओ, दानियाल का कभी फ़ोन आया? कहाँ यार, इंतहाई बोर बंदा है। अलबत्ता खाला हर इतवार को फ़ोन करती हैं। वो मुंह बनाकर बोली तो उस्मा हंसती। अच्छा है ना, सास के साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और मेरे ख्याल में दानियाल बोर नहीं, शरीफ इंसान है। शरीफ इंसान? ज़ारा ज़ेर लब मुस्कुराई। क्या हुआ? उस्मा ने पूछा। तुम्हारी अम्मी भी मुझसे इफ्तिखार के बारे में यही पूछ रही थी कि वो शरीफ तो है। कब? उस्मा बुरी तरह चौंकी। अनम की मंगनी के दिन। यही सब कुछ उन्होंने मुझसे भी पूछा। लगता था उन्हें मुझ पर एतबार नहीं आया। वैसे ये इफ्तिखार बहुत चालाक और ज़िरक है, पता है ज़ारा? उस्मा को पता था अनम अब ज़ारा को क्या किस्सा सुनाने वाली है। वो उठने लगी तो अनम ने खींच कर बिठा लिया। मत इतना भागो, तुम्हें हारना ही है उस्मा बीबी। वो शख्स तुम्हें जीत लेगा, इसी तरह तुम्हें हासिल करेगा जैसे तुम चाहती हो। मुझे आसार नजर आ रहे हैं। वो उसका बाजू काबू किए ज़ारा को बेबे की आमद का किस्सा सुनाने लगी। उसका अंदाज़े बयां इतना शोखो शरीर था कि उस्मा के लबों पर भी मध्यम सी मुस्कान जाग उठी। तुम जाओगी शादी में? ज़ारा ने अनम के खामोश होने पर उस्मा से पूछा। नहीं यार, वो घबरा कर बोली। मैं तो जाऊंगी, और इसकी अम्मी को भी लेकर जाऊंगी। आखिर हमने भी उनका घर बार और रहन सहन देखना है। यूं ही तो उस्मा को धक्का नहीं दे सकते। तुम नहीं, मगर मैं तो दे सकती हूँ। उस्मा ने उसे धकेल कर अपना बाजू छुड़ाया था। वो एक तरफ को लुढ़क गई, फिर मुंह बनाकर बोली, नेकी का तो जमाना ही नहीं है। तुम सारी नेकियां मेरे साथ मत किया करो। उस्मा दोनों हाथ जोड़कर बोली। कभी दिन नहीं, कभी शब्द नहीं, कभी लफ्ज गुम, कभी लब नहीं, कभी बात करने का धब नहीं, कभी तब नहीं, कभी अब नहीं। यूं ही चल रहे हैं कितार में, कभी बेज़बानी की मार में, कभी बदनसीबी की जीत में, कभी खुशनसीबी की हार में। आज यूं ही उसकी उंगलियां अपनी किताबों को छूते छूते उस डायरी पर रुक गई थी। उस डायरी के औराक पर उसकी 18 साला जिंदगी बिखरी थी, जिसका हर दिन सुलगता हुआ और हर रात अंगारा थी। उसके आखिरी सफ़ात खाली थे और उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन पर अपने आंसुओं से बदनसीबी की दास्तान रकम कर सके। उसकी उंगलियों ने बड़ी हसरत से किताबों के वजूद को महसूस किया। उन पर जमी गर्द उंगलियों से लिपट गई। तारा ने अपने दुपट्टे से सारी किताबों को एक एक करके साफ किया। किताबों के टाइटल जगमगाने लगे और उसके दिल में उन्हें खोलने की ख्वाहिश ने फिर से कदम रखा, मगर उसने आहिस्तगी से अलमारी बंद कर दी। वो अच्छी तरह जानती थी उन्हें खोलने की इजाज़त उसे कभी नहीं मिलेगी। तारा, तारा! बाहर बतूल उसे मतवातिर आवाज़ें दे रही थी। वो आंखों में उतरे गुबार को दिल में उतार कर बाहर निकल आई। 1 घंटे से आवाज़ें दे रही हूँ, बहरी हो गई है क्या? तारा ने उनके सामने कभी बोलने की कोशिश नहीं की थी। हम लोग जा रहे हैं, ज़हूर घर पर ही है। अभी जाएगा तो दरवाज़ा बंद कर लेना और दूध वाला आएगा। 1 किलो ज़्यादा दूध ले लेना, आज अम्मा के लिए खीर बनानी है। उसकी माँ और बहन कई दिनों से यूं ही डेरा डाले बैठी थीं। अजमल को घेरने के मंसूबे बनाती रहती। वो तीनों चली गईं तो वो सहन के कोने में आ बैठी। जिंदगी ने क्या किया मेरे साथ? बहुत बार सोची गई बात को उसने फिर बेहद हैरत और बेयकीनी से सोचा था। जिंदगी कभी भी उसके लिए सहल नहीं रही थी, मगर वो फिर भी खुशगुमान थी। वो बहुत सा पढ़ेगी और यह तालीम उसे किसी न किसी मंजिल तक जरूर पहुंचा देगी। दरख्त पर चिड़ियों ने शोर मचा रखा था। सहूर बाहर निकला, उसे यूं बैठे देख कर रुक गया। तुम्हें कुछ चाहिए तारा? वो कभी कभी यूं ही पूछ लेता था। तारा ने सर उठाकर उसे देखा, फिर गर्दन झुकाकर नफी में सर हिला दिया। वो अब उन लोगों से क्या चाह सकती थी? ज़हूर बाहर निकल गया। चिड़ियां कुछ और शोर कर रही थीं। तारा ने उठकर चिंगेट से रोटी का टुकड़ा उठाया, फिर वहीं आकर बैठ गई। और अब क्या होगा? क्या जिंदगी इसी तरह गुजरेगी? रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करते हुए वो सोच रही थी, या कोई मसीहा आएगा इन सारे जख्मों का मदावा करने। उसने टुकड़े डाले, फिर से 2 चिड़ियां दरख्त से उतरी, फिर तीसरी, चौथी,
پوری 11 چڑیاں تھیں۔ آنگن میں ادھر سے ادھر پھدکتی روٹی چگنے لگی۔ پھر دیوار سے ایک لنگڑا کوا اترا۔ ساری چڑیاں پھر سے اڑیں اور شاخوں میں جا چپی۔ کوا سیاہ چونچ اٹھائے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تارا نے ایک بڑا ٹکڑا اچھالا۔ کوے نے ذرا سا اچھل کر اسے فضا میں ہی چونچ میں دبایا اور دیوار پر جا بیٹھا۔ بہت عرصے کے بعد تارا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ اتری۔ بہت دیر تک وہ وہیں بیٹھی کوے اور چڑیوں کو روٹی ڈالتی رہی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ دودھ والا آ گیا۔ تارا نے روٹی کا آخری ٹکڑا کوے کو ڈالا اور دھلی ہوئی پتیلی اٹھا کر دروازے تک آ گئی۔ دروازے کو ذرا سا کھول کر جھانکا، پھر اجمل کو دیکھ کر تیزی سے پیچھے ہٹی۔ بھابھی گھر پر نہیں ہے؟ اور ظہور بھائی؟ نہیں ہے، وہ کہہ کر واپس آ گئی۔ اجمل نے کچھ لمحے سوچا، پھر دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ پتیلی رکھتے ہوئے وہ پلٹی، پھر خوف سے وہیں جم گئی۔ کیا ہوا؟ تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ وہ نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ تم اندر کیوں آئے؟ بھابھی گھر پر نہیں ہے۔ اس کا لہجہ کپ کپا رہا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے تارا۔ مجھے نہیں کرنی، جاؤ یہاں سے، وہ دبے دبے لہجے میں چیخی۔ تارا، میں… وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ تارا الٹے قدموں پیچھے ہٹی، پھر بھاگ کر کمرے میں گھس کر دروازہ بند کر لیا۔ اجمل ششتر رہ گیا، پھر کھلی کھڑکی کی طرف آ گیا۔ نین تارا، ایک بار میری بات تو سنو۔ نین تارا نے کھڑکی بھی بند کرنی چاہی، مگر اس نے اس کی کلائی دبوچ لی۔ کیوں کر رہی ہو تم اس طرح؟ وہ سخت جھنجھلا گیا تھا۔ کیا ہوں میں، کوئی گنڈا، بدماش؟ کیا ہر لڑکی کے پیچھے میں یوں ہی خوار ہوتا ہوں؟ کیوں ڈرتی ہو تم اتنا؟ چھوڑو۔ نین تارا کو لگا اس کی گرفت کلائی پر نہیں گلے پر ہے۔ اس کا دم گھٹنے لگا، سانس کہیں سینے میں اٹکنے لگی تھی۔ مجھے سمجھنے کی کوشش تو کرو، کیوں آتا ہوں میں بار بار یہاں؟ صرف تمہارے لیے۔ اس کا لہجہ نرم ہو گیا۔ میں جانتا ہوں تم ایک جہنم میں زندگی گزار رہی ہو۔ میں تمہیں نکال لے جاؤں گا، شادی کروں گا تم سے۔ نین تارا ششتر سی رہ گئی۔ اجمل نے اس کی دم توڑتی مزاحمت کو دیکھا تو آہستگی سے کلائی چھوڑ کر 2 قدم پیچھے ہوا۔ ہاں نین تارا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے امی ابو سے بھی بات کر لی ہے، وہ بہت جلد آئیں گے۔ نین تارا بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے کھڑکی بند کرنی چاہی۔ اجمل نے کھڑکی پر ہاتھ رکھ دیا۔ اپنی ذات کی ساری کھڑکیاں بھی بند کر دو گی، میں تب بھی تم تک پہنچ جاؤں گا، اس نے آہستگی سے کہا۔ اس کے بے یقین چہرے پر ایک نگاہ ڈالی، پلٹا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا، جبکہ نین تارا جہاں کھڑی تھی وہیں ساکت ہو گئی تھی۔ اجمل، کسی دن اپنا گھر تو دکھاؤ، بطول نے اشتیاق سے فرمائش کی۔ باجی، آپ کا اپنا گھر ہے، جس دن مرضی آ جائیں۔ اس طرح نہیں آؤں گی تو لو، بن بلائے منہ اٹھائے چلی آؤں؟ بلاؤ گے تبھی آؤں گی، اجمل ہنس دیا۔ میری طرف سے تو آپ کل کی دعوت قبول کر لیں، امی اور کوثر کو بھی لے آئیے گا، دوپہر کا کھانا اکٹھے کھا لیں گے۔ کھانے کا تکلف مت کرو، میں تو بس تمہاری امی سے ملنا چاہ رہی ہوں، بہت ہی نیک خاتون لگتی ہیں۔ یہ اندازہ آپ کو کیسے ہوا؟ تمہیں دیکھ کر، بطول برجستہ بولی تو وہ ہنس دیا، پھر قدرے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہنے لگا، امی تو خود آپ لوگوں سے ملنا چاہ رہی تھی۔ اچھا؟ بطول مزید سیدھی ہو بیٹھی۔ اماں تو اس سے پہلے ہی کہہ چکی تھیں، لڑکا انہیں بہت پسند ہے، بس کسی طرح قابو کر لو، کہیں ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ تو لے آؤ نا انہیں گھر، اماں بھی مل لیں گی، 2 دن کے بعد تو ویسے بھی جا رہی ہیں وہ۔ بطول نے جلدی سے کہا، جی میں پرسوں لاؤں گا، شاید امی ابو دونوں ہی آئیں۔ اس نے بند کمرے کے دروازے کو دیکھا، نین تارا اب تک کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ پھر پوچھنا تو نین تارا کا تھا، مگر جھجکتے ہوئے پوچھنے لگا، کوثر کہاں ہے؟ اوپر ہوگی۔ وہ اپنی بے پایا خوشی پر قابو پاتے ہوئے کوثر کو آوازیں دینے لگی۔ کیا ہے باجی؟ خالہ اتنے مزے کا قصہ سنا رہی تھی۔ کوثر نے جھنجھلاتے ہوئے دیوار سے جھانکا، تبھی اجمل پر نگاہ پڑی تو چہرے کا رنگ اور آنکھوں کے انداز بدل گئے۔ تیزی سے سیڑھیاں اترتی نیچے آئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جیتی رہیے۔ کوثر کو دیکھ کر وہ یوں ہی مسکرا دیتا، عجیب لطیفہ سی لڑکی تھی، اس سے فری ہونے کی کوشش بھی کرتی اور پھر شرماتی بھی تھی۔ لو،
آپ تو یوں کہہ رہے ہیں جیسے میرے ابا جی ہوں، کوثر کھلکھلائی۔ بطول نے اسے گھورا۔ نین تارا سے کہو چائے بنا دے۔ میں اپنے ہاتھوں سے بناتی ہوں۔ اس نے اپنی خدمات پھر پیش کی۔ چائے ہاتھوں سے ہی بنتی ہے، پاؤں سے نہیں، کوثر پھر کھلکھلائی۔ آپ تو بہت مذاق کرتے ہیں، میں چائے بناتی ہوں۔ ارے نہیں، اجمل فوراً بول اٹھا۔ ایک بار تمہاری بنائی چائے پی تھی، کمال ہے۔ تم بہن ہو باجی کی اور تمہیں ابھی تک چائے بنانی نہیں آئی؟ اجمل اس پر ٹھیک ٹھاک اعتراض کر جاتا تھا، مگر بطول کو اس کی پیار بھری ادا لگتی۔ سکھا دوں گی، اب تو سکھانا پڑے گا سب کچھ۔ بطول نے پیار سے کوثر کو دیکھا، پھر تارا کو آوازیں دینے لگی۔ یہ تارا کیا سارا دن اندر گھسی رہتی ہے؟ اسے تھوڑا کام وام کروایا کریں۔ اب تو ٹھیک ہے نا؟ وہ اب تک باہر نہیں آئی تھی۔ اجمل جھنجھلا کر بولا تھا۔ سچ بات ہے بھائی میرے، ستیلے کا نام برا۔ میں اچھا بھی کہوں تو بری ہی بنوں گی۔ میں نے کبھی کچھ نہیں کہا۔ خود کا دل ہو تو کر لیتی ہے، بطول نے کہا، اور اتنے سفید جھوٹ پر اجمل بے اختیار کان کھجانے لگا، مگر منہ سے یہی بولا تھا۔ اب آپ جیسی عقل مند خاتون اور کہاں ہو سکتی ہیں؟ تھوڑی عقل اس کو بھی دے دیں۔ اس نے پاس بلکہ سر پر کھڑی کوثر کی طرف اشارہ کیا۔ لو، میں کوئی بے عقل ہوں؟ وہ لڑنے لگی۔ بطول نے درمیان میں دخل نہیں دیا اور مسکرا کر نین تارا کو آوازیں دینے لگی۔ وہ آنا نہیں چاہتی تھی، مگر اس کی متواتر آوازوں پر آنا پڑا۔ بنا ان پر نگاہ ڈالے سیدھا چولہے کی طرف آ گئی۔ اجمل مسکرا دیا۔ آنے کا مقصد ہی اب پورا ہوا تھا۔ تبھی سر پر کھڑی کوثر کو ٹالا۔ جاؤ جا کر چائے بنانا سیکھو۔ لو، ابھی سے کیسے روب جماتا ہے؟ وہ دل ہی دل میں پاؤں پٹکتی تارا کے پاس آ گئی۔ پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو، جیسے مجھے چائے بنانی نہیں آتی۔ ہاں، پتہ نہیں کس بات پر اتراتا ہے۔ اس کے پاس بیٹھی بڑبڑاتی رہی، پھر چپ کر گئی۔ پلٹ کر دیکھا، وہ بطول سے باتیں کر رہا تھا۔ گندمی رنگت، کھڑی ناک، روشن پیشانی پر بکھرے بال، گہری سیاہ آنکھیں بے حد روشن تھیں۔ ایک دم اس کا دل ایک نئی لے پر دھڑکا تھا۔ ویسے ہے اچھا، ہے نا تارا؟ اس نے نظروں کا زاویہ بدلے بغیر اس سے تصدیق چاہی۔ پتہ نہیں۔ نین تارا کے پاس وہی جواب تھا۔ کوثر جھنجھلا گئی۔ ہاں، تمہیں اپنے اس کے سوا کسی بات کا پتہ نہیں۔ نین تارا نے گھبرا کر اجمل کو دیکھا، وہ اسی کی سمت دیکھ رہا تھا۔ تارا کے یوں دیکھنے پر وہ بھرپور انداز میں مسکرا دیا۔ تارا نے گھبرا کر رخ بدل لیا۔ چائے بنا کر وہ فوراً کمرے میں جا گھسی تھی۔ اجمل نے بھی چائے ختم کرنے میں زیادہ وقت نہیں لیا تھا۔ رات کو بطول نے ظہور کو کھانا دیا تو پاس ہی بیٹھ گئی۔ اجمل کے ماں باپ آ رہے ہیں پرسوں۔ کیوں؟ ظہور چونکا۔ اپنی کوثر کے لیے؟ بطول بہت خوش تھی۔ اچھا؟ ظہور نہ جانے کیوں چپ سا ہو گیا تھا۔ سر اٹھا کر برتن دھوتی نین تارا کو دیکھنے لگا۔ تم کس سوچ میں ڈوب گئے؟ کچھ نہیں۔ اب کچھ بھی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ خاموشی سے روٹی کھانے لگا۔ تمہیں پسند نہیں اجمل؟ بطول اس کی خاموشی سے خائف سی ہو گئی۔ نہیں، بہت اچھا لڑکا ہے۔ کوثر سکھی رہے گی۔ ہاں، یہی تو میں کہہ رہی ہوں، اور تم سے مشورہ کیے بغیر تو اماں کوئی فیصلہ نہیں کریں گی۔ تم کوثر کے باپ اور بھائی دونوں کی جگہ ہو۔ نہ جانے کیوں ظہور کی بھوک اڑ سی گئی۔ اندر کہیں کچوکا سا لگا تھا۔ اس نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ بس؟ بطول نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ظہور کے انداز عجیب سے تھے۔ ہاں، سالن میں مرچیں کچھ تیز ہیں۔ اس نے پانی کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ تارا، اٹھ، اپنے بھائی کے لیے میٹھا انڈا بنا، دیسی گھی میں، بطول نے پکار کر کہا۔ تارا اٹھنے لگی تو ظہور نے روک دیا۔ نہیں، میں کھا چکا ہوں۔ تو پرسوں تم ذرا جلدی آ جانا، بطول نے کہا۔ ہاں ہاں، آ جاؤں گا، اللہ مبارک کرے۔ وہ اٹھ کر جوتے پہننے لگا، پھر باہر جاتے ہوئے یوں ہی تارا کے پاس رک گیا۔ کچھ چاہیے تو نہیں تارا؟ تارا نے سر اٹھا کر بے حد حیرت سے بھائی کو دیکھا، تو وہ بنا جواب لیے تیزی سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ برتن ہاتھ میں لیے سوچتی ہی رہ گئی، ان کو کیا ہوا ہے؟ مگر وہ نہیں جانتی تھی، انسان اس زمین پر خدا بننے کی کوشش تو کرتا ہے، مگر ضمیر کی چبھن زیادہ دن اسے سکون سے سونے نہیں دیتی۔ سارے گھر کی صفائیاں بہت تفصیل سے ہو رہی تھیں۔ کمروں سے دریا نکال کر جھاڑی گئی تھیں۔ تکیے، غلاف، چادریں سب دھو دھا کر استری کر کے دوبارہ چڑھائے گئے تھے۔ کمرے، صحن سب دھو ڈالے تھے۔
فرنیچر رگڑ رگڑ کر چمکایا گیا تھا۔ مقام حیرت کے بطول اور کوثر بھی اس کی مدد کر رہی تھیں اور ان کی ماں پلنگ پر بیٹھی ہدایات جاری کر رہی تھی اور سب سے زیادہ نین تارا پر ہی برس رہی تھی۔ پھر کوثر تو سب چھوڑ چھاڑ منہ پر بیسن لگا کر بیٹھ گئی۔ اے بطول، ظہور سے تو کہا تھا نا جلدی گھر آئے، اس کی ماں نے پکار کر کہا۔ اماں کہہ دیا تھا آتے ہی ہوں گے۔ وہ پیٹیوں پر دھلے ہوئے کور ڈال رہی تھی۔ چائے کے ساتھ کیا رکھنا ہے؟ ہاں، ظہور سے کہہ دیا تھا آتے ہوئے لیتا آئے گا۔ او تارا، یہ کھرے کو ذرا اچھی طرح رگڑنا۔ اس نے سہندتی تارا کو آواز لگائی، پھر ماں سے مخاطب ہوئی۔ کون جانے اس کی ماں کتنی صفائی پسند ہو۔ کوئی وقت ہی بتا دے، کیا پتہ اب دوپہر کو آئیں یا شام کو۔ اس کی ماں زیر لب بڑبڑائی، پھر نظر کوثر پر پڑی۔ تو کیوں بھوت بنی بیٹھی ہے؟ اٹھ کر منہ دھو کر کپڑے بدل، کیا پتہ وہ ابھی آ جائے۔ اچھا اماں۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گئی تو اماں نے پیچھے سے آواز لگائی، وہ مونگیا سوٹ پہننا، تیرا رنگ گورا لگتا ہے اس میں۔ کوثر مونگیا سوٹ اٹھا کر غسل خانے میں گھس گئی۔ نین تارا صحن دھو کر باورچی خانے میں آ گئی، تبھی ظہور آیا۔ اس کے ہاتھ میں بہت سے لفافے تھے۔ باورچی خانے میں آ کر اس نے نین تارا کو تھما دیے اور خود اندر چلا گیا۔ پھل، مٹھائی، سموسے اور بسکٹ۔ وقفے وقفے سے وہ لوگ آتے ہی ہوں گے کی آوازیں ابھر رہی تھیں، مگر کون لوگ؟ نہ تو اس کو کسی سے پوچھنا تھا اور نہ کوئی اسے بتاتا، سو وہ خاموشی سے اپنا کام کر رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی، ظہور دیکھنے گیا تھا، شاید وہ آ گئے۔ اماں اٹھ کھڑی ہوئی۔ بطول نے جھانک کر دیکھا، پھر ظہور کے ساتھ قاسم کو آتا دیکھ کر منہ سا بن گیا۔ قاسم آیا ہے؟ قاسم کون؟ اماں نے پوچھا۔ مامے مقبول کا بیٹا، اسے بھی اسی وقت آنا تھا۔ پہلے باپ یہاں مہینہ بھر ٹکا رہا، اب یہ پتہ نہیں کیوں آ گیا ہے۔ وہ منہ بناتی بڑبڑاتی رہی۔ ظہور کے ساتھ قاسم اندر داخل ہوا تو چہرے کے تاثرات ٹھیک کیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ اماں نے قدرے خوش دلی سے پذیرائی کی۔ ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ وہ اماں کی چارپائی پر ہی بیٹھ گیا۔ گاؤں میں سب ٹھیک ہے؟ ظہور اس کے سامنے بیٹھ کر پوچھنے لگا۔ وہ مختصراً اسے گاؤں کا احوال بتانے لگا۔ خیر سے تو آئے ہو نا؟ بطول سے رہا نہ گیا۔ ہاں ہاں، مجھے یہاں کسی کام سے آنا تھا۔ ابا کہنے لگا نین تارا کی خیریت پوچھتے آنا۔ بھنگی بھلی چنگی ہے نین تارا، لو آ گئی، پوچھ لو اس سے۔ سلام قاسم بھائی۔ قاسم نے سرسری سا اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر خیریت پوچھی۔ ٹھیک ہوں میں، ماما نہیں آیا؟ ذرا بیمار ہے۔ کیا ہوا؟ وہ بےتابی سے پوچھنے لگی۔ نہیں، فکر والی بات نہیں ہے، بس موسمی بخار ہے، کھانسی واسی ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے لاپرواہی سے کہا۔ چائے بناؤ تارا؟ ظہور نے کہا تو وہ باہر نکل آئی۔ بس بسکٹ اور سموسے رکھ دو، باقی چیزیں رہنے دو، بطول نے پیچھے آ کر تاکید کی۔ چائے پینے کے بعد قاسم اپنے کام سے چلا گیا۔ اسے اب رات کو ہی آنا تھا۔ بطول نے شکر ادا کیا۔ کوثر نہا دھو کر مونگیا سوٹ پہنے باہر نکلی، لمبے بالوں کو سکھا کر چوٹی بنائی، پاؤڈر، کریم، کاجل۔ باجی تھوڑی سی لپسٹک بھی لگا لوں؟ نہ مجھے تو سیدھے سادے لوگ لگتے ہیں، بطول نے روک دیا۔ وہ لوگ جب آئے تو نین تارا نلکا چلاتے ہوئے پانی بھر رہی تھی۔ گندے گھسے ہوئے کپڑے، بالوں کی الجھی ہوئی چوٹی، وہ کوئی حور پری نہیں تھی۔ اگر اجمل اپنے والدین کو اس کی مظلومیت کے بارے میں نہ بتاتا تو شاید اس کی امی کبھی نین تارا کو پسند نہ کرتی۔ یہ نین تارا ہے، اجمل نے اشارہ کیا تھا۔ اس کے ابو نے بے حد ہمدردی اور محبت سے اسے دیکھا۔ لڑکی کا حلیہ بتا رہا ہے کہ وہ اس گھر میں کن حالوں میں رہ رہی ہے۔ تم نہ بھی بتاتے تب بھی پتہ چل جاتا، بیچاری بچی۔ اس کی امی بڑبڑائیں۔ نین تارا ہکا بکا کھڑی دیکھ رہی تھی۔ اندر آئیں خالہ؟ بطول نے انہیں وہیں ٹکے دیکھا تو کہنا پڑا۔ ہاں، ہمارا اپنا گھر ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر نین تارا کے سر پر ہاتھ رکھ کر حال پوچھا۔ وہ سٹ پٹا سی گئی، جبکہ اجمل ان کے عقب میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ یہ میری نند ہے، بطول نے تعارف کروایا۔ نین تارا گھبرائی کھڑی تھی، پھر بھاگ کر کچن میں گھس گئی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یہ وہی مہمان تھے جن کے لیے صبح سے تیاریاں ہو رہی تھیں؟ اگر وہی تھے تو پھر
کوثر تو پھر اجمل؟ وہ سر پکڑ کر رہ گئی۔ تبھی کوثر گنگناتی ہوئی آ گئی۔ اس کے والدین کیسے ہیں؟ آتے ہی پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں۔ آئے ہائے، وہ سر پر ہاتھ مار کر رہ گئی۔ پھر منہ بنا کر بولی، چائے رکھ دو، میرے ہاتھ کی چائے تو بیٹے کو پسند نہیں، ماں کو کہاں سے آئے گی؟ وہ الجھی سی چائے کا پانی چڑھانے لگی۔ کوثر نے سارے لوازمات پلیٹوں میں ڈالے۔ جب چائے تیار ہو گئی تو بتول آ گئی کوثر کو ہدایات دینے۔ دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھو اور زیادہ بولنا نہیں۔ کوثر چائے لے گئی۔ وہ ساکت سی بیٹھی سوچ رہی تھی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تو کیا اس دن اجمل نے مجھ سے مذاق کیا تھا؟ یہ کوثر اور میں سوچنے لگی تھی کہ شاید یہی وہ مسیحا ہے جو… اس کے آگے ساری سوچیں تلخ اور زہریلی تھیں۔ یہ میری بیٹی ہے، اماں نے تعارف کروایا۔ ماشاءاللہ بڑی پیاری بچی ہے۔ بتول نے خوش ہو کر ماں کا ہاتھ دبایا۔ وہ مسکرا دی۔ کوثر چائے دے کر باہر نکلی اور دروازے سے کان لگا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ لوگ چائے پیتے اور اپنے خاندان کے بارے میں تفصیلات بتاتے رہے۔ تو پھر ظہور بیٹے، ہمیں مایوس مت لوٹانا، ہم بہت آس لے کر آئے ہیں۔ اجمل کا رشتہ دیتے ہوئے اس کے ابو نے آخر میں کہا تھا۔ اجمل تو ہمارا دیکھا بھالا لڑکا ہے، ماشاءاللہ سارا محلہ تعریفیں کرتا ہے۔ بس تو پھر ہم یہی سمجھیں کہ نین تارا ہماری ہوئی۔ اجمل کی امی خوش ہو کر بولی، نین تارا؟ ظہور نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ نین تارا؟ بتول اور اس کی ماں نے سٹپٹا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ نین تارا؟ کوثر نے بے اختیار دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ اجمل مسکرا رہا تھا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ ظہور کے لیے اس غیر متوقع خوشی کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ آپ ہی کی بیٹی ہے۔ کمرے میں موجود باقی نفوس ساکت تھے۔ بس تو پھر وہ میٹھا کیجیے۔ اجمل کی امی نے مٹھائی کی پلیٹ اٹھائی۔ اجمل خاموشی سے اٹھ کر باہر نکل آیا۔ وہاں ساکت کھڑی کوثر کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ پھر اس کے چہرے کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے پوچھنے لگا، تمہیں کیا سانپ سونپ گیا ہے؟ کوثر نے بے حد شاکی نظروں سے اسے دیکھا۔ تذلیل کے احساس سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ پلٹی اور بھاگ کر کمرے میں گھس گئی۔ اجمل کندھے اچکا کر کچن کی طرف آ گیا۔ حسب توقع وہ وہیں موجود تھی، گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے، ان پر پیشانی لگائے ہولے ہولے ہل رہی تھی۔ تمہارے سارے حقوق اپنے نام لکھوانے کی تیاری کر آیا ہوں۔ تم اب بھی خوش نہیں ہو؟ نین تارا نے گھبرا کر گھٹنوں سے چہرہ اٹھایا۔ اب بھی بے یقین ہو؟ وہ اندر آ کر اس کے قریب بیٹھا، قریب پڑا، مٹائی کا ڈبہ کھول کر گلاب جامن نکالا۔ لو، منہ میٹھا کرو، میری اور تمہاری بات پکی ہو گئی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے کہ… پھر ایک دم بات ادھوری چھوڑ کر اس کا ہاتھ پکڑا، اس پر گلاب جامن رکھا اور باہر نکل گیا۔ شاید اس نے اندر اٹھتی آوازیں سن لی تھی۔ سب باہر آ رہے تھے۔ لو، ہماری بیٹی یہاں بیٹھی ہے۔ نین تارا گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ اجمل کی امی نے اسے ساتھ لگا کر پیار کیا، پھر بٹوے سے 500 نکال کر دینے لگی۔ وہ سٹپٹا کر ظہور کو دیکھنے لگی۔ رکھ لو، وہ مسکرا رہا تھا۔ سمجھے منگنی ہو گئی، میں اب شادی کی تاریخ لینے ہی آؤں گی، اجمل کی امی کہہ رہی تھی۔ پھر ان کی آوازیں صحن سے ہو کر بیرونی دروازے پر معدوم ہو گئیں۔ نین تارا نے بے حد حیرت اور بے یقینی سے ہاتھ میں پکڑے 500 کے نوٹ کو دیکھا۔ کیا زندگی کو مجھ پر رحم آ گیا؟ ہال کے راستے میں یونیورسٹی کے لڑکے لڑکیاں قطار بنائے کھڑے تھے۔ فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ اندر آتے، لڑکیاں لڑکیوں کو موتیے کے گجرے پہناتی اور "وی ول مس یو" کے خوبصورت کارڈ دیتی تھیں جو انہوں نے خود بنائے تھے۔ لڑکوں کے ہاتھ میں ادھ کھلے گلاب تھے۔ لڑکوں کو پیش کرتے ہوئے ان کے منہ سے ہائے ہائے کی آوازیں نکلتی تھیں۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے، کن اکھیوں سے لڑکیوں کو دیکھتے اور بڑے ادب سے انہیں تھما دیتے، جو فائنل کے لڑکے ان سے زیادہ منہ بنا کر قبول کرتے تھے۔ یار، الٹ ہونا چاہیے تھا، آصف زیر لب بڑبڑایا۔ یعنی لڑکے لڑکیوں کو پھول پیش کرتے اور لڑکیاں ہمیں گجرے پہناتی؟ لا حول ولا قوت۔ حیدر بھنا کر بولا تھا۔ سلیم نے تو شائستہ کے ہاتھ میں گجرا دیکھ کر کلائی بھی سامنے کر دی تھی کہ پیچھے سے افتخار کی دھپ نے اس کی مردانگی کو جگا دیا۔
ویسے یونیورسٹی نے ہماری اتنی عزت پہلے کبھی نہیں کی. رج کے کروا لو، پہلی اور آخری بار ہے. زین ہنس دیا تھا اور پھول افتخار کی طرف بڑھا دیا جو اس نے بڑے آرام سے اپنے کوٹ میں لگا لیا. سبھی لوگ ہال میں اپنی نشستیں سنبھال چکے تھے. زارا کچھ لیٹ آئی تھی مگر انم اور عظمیٰ اس کی سیٹ رکھے ہوئے تھی. تھینک گاڈ، ہم سمجھے تم نہیں آؤ گی. میں تو نہیں آ رہی تھی، رضوان زبردستی چھوڑ گئے. بہت اچھا کیا، ہماری طرف سے شکریہ کہہ دینا. کہ تب ہی لائٹ چلی گئی. او کی آواز کے ساتھ سارا ہال گونج اٹھا. اس سے قبل کہ وہ مزید شور کرتے، اسٹیج کے عقب سے ایک کے بعد ایک کئی دیے گویا ہوا میں تیرتے ہوئے اور اسٹیج پر اکٹھے ہو کر ویلکم لکھنے لگے. ہال میں دیوں کی روشنی مدھم سی چاندنی بن کر بکھر رہی تھی. انہوں نے تالیاں پیٹ پیٹ کر اس ویلکم کو قبول کیا، مگر ان کی تالیاں گلابوں کی خوشبو پا کر خاموش ہو گئی. ان پر برسنے والی گلابوں کی نرم پنکھڑیاں گویا چھت سے برس رہی تھیں. او میرے خدا، یہ سب کتنا خوبصورت ہے. وہ گویا مدہوش ہو رہے تھے، ان پنکھڑیوں کو اپنے دامن میں، ہاتھوں میں، اور ان کی خوشبو کو سانسوں میں بسا رہے تھے. وہ وقت ان کی نگاہوں میں جاگنے لگا تھا جب وہ لوگ پہلی بار اس یونیورسٹی میں آئے تھے. اپنی حماقتیں، فائنل والوں کی شرارتیں یاد آ رہی تھیں. مریم نے کچھ پتیاں ٹیشو پیپر میں لپیٹ کر بیگ میں رکھ لیں. یہ میری ڈائری کی زینت بنے گی، اچھی یادوں کی طرح. پھول برسنے بند ہو گئے تو ساتھ ہی لائٹس آن ہو گئیں. یہ آ کہاں سے رہے تھے؟ انم نے سر اٹھا کر دیکھا. دھیمی رفتار میں چلتے پنکھے رک گئے تھے. میں سمجھی چھت میں سوراخ ہو گئے ہیں. تم اور تمہاری سمجھ. زارا ہنسنے لگی. مائک اب یونیورسٹی کے عباس کے ہاتھ میں تھا. فنکشن بہت اچھا تھا. بھنگڑا، خاکے، خوبصورت الوداعی نظمیں. فائنل کے اسٹوڈنٹس کو ٹائٹل دیے جا رہے تھے. پھر فائنل کے اسٹوڈنٹس کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دی. آصف کی خوبصورت آواز نے پورے ماحول پر جادو سا کر دیا تھا. وہ گا رہا تھا، کاش ہم تم بھی اجنبی ہوتے جس طرح اور لوگ ہوتے ہیں، بے تعلق سے، بے تعارف سے. کاش ہم تم بھی اجنبی ہوتے. بے قراری نہ بے کلی ہوتی، نہ مکمل نہ زندگی ہوتی. یوں نہ ہوتی اذیتیں دل میں، زندگی بھی نہ ہوتی مشکل میں. آنسوؤں سے نہ دوستی کرتے، اپنے دل سے نہ دشمنی کرتے. یوں نہ لمحے ستاتے جدائی کے، دوسروں کی طرح ہم بھی خوش رہتے. کاش ہم تم بھی اجنبی ہوتے. واو آصف، تمہاری آواز تو بہت خوبصورت ہے. زبردست بھائی، یہ تو سنگر بن سکتا ہے. سب لوگ اپنے اپنے انداز میں اسے سراہ رہے تھے. لیکن اس نے تو ہمیں اداس کر دیا ہے. انم منہ بسور کر بولی تھی. بہت نازک دل ہے تمہارا. فنکشن کے آخر میں عباس الوداعی فقرے کہہ رہا تھا. آؤ مل کر بیٹھیں کہیں کہ میرے پیارے دوست، چند لمحوں کی یہ رقابت ہے، چند لمحوں کی یہ رفاقت ہے، بڑے کام کی چیز. پھر تو شرازہ بکھر جائے گا. اپنے خوابوں کو سمیٹیں گے بچھڑنے والے. کون جانے کہ پھر اس شام دل افروز کے لیے کون کدھر جائے گا. یادیں رہ جائیں گی. سب کچھ یہی ہوگا. یہ در و دیوار، یہ ڈپارٹمنٹ، وہی پروفیسرز، وہی دوڑ دھوپ. بس ہم نہیں ہوں گے. شہلا گہری افسردگی کے ساتھ کہہ رہی تھی. افتخار بہت خوش تھا. اس نے بہت انتظار کیا تھا. یہ وقتی طور پر انہیں جدا کرتا وقت اسے اور عظمیٰ کو ہمیشہ کے لیے اکٹھا کرے گا. اسے پورا یقین تھا. وہ جانتا تھا عظمیٰ نہیں چاہتی ان کے رومانس کے قصے یونیورسٹی کی در و دیوار پر لکھے جائیں. اپنی محبت کو مقدس راز کی طرح چھپا کر رکھا تھا اس نے. ڈنر کا انتظام بہت اچھا تھا مگر وہ ان 2 سالوں کو دہرا رہے تھے. جھگڑے، دوستی، دشمنی، لیکچر، بحثیں، محبتیں، حماقتیں، شرارتیں. وہ مسکراتے لبوں اور نم آنکھوں کے ساتھ ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ رہے تھے. کون جانے انہیں پھر ملنا تھا یا نہیں. آنکھوں میں کچھ خواب تھے. نہیں معلوم ان میں سے کن کے خوابوں کو تعبیر ملنی تھی اور کن کے خوابوں کو راکھ ہونا تھا. کوثر اندر آئی اور بے حد خاموشی سے
ان کے قریب آ بیٹھی۔ اس کا چہرہ اس کے اندرونی اضطراب کا عکاس تھا۔ لبوں کے گوشوں میں ہلکی سی لرزش، جیسے کوئی شکوہ کنارے لب پر مچل رہا ہو۔ آنکھ میں پھیلتا کاجل، جیسے ایک نوخیز خواب بکھر گیا ہو۔ قصور کوثر کا بھی نہیں تھا۔ بطول نے اس کو کچھ اس طرح یقین دہانی کرائی تھی کہ اس کا دل بےحد خاموشی سے اجمل کے نام پر دھڑکنے لگا تھا۔ پھر اجمل کی چھیڑ خانیاں، مذاق، اسے کیا معلوم تھا وہ نین تارا کے لیے رستہ ہموار کر رہا تھا۔ ایک آہ اس کے لبوں سے نکلی اور خاموشی کی چادر پر سلوٹیں ڈال گئی۔ بطول نے چونک کر کوثر کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر لکھی تحریر وہ حرف حرف پڑھ سکتی تھی۔ یہ کیا ہو گیا بطول؟ تم تو کہتی تھی۔ اس کی اماں اب تک عالم حیرت میں تھی۔ بڑا ہی گندا نکلا، بطول زیر لب بڑبڑائی۔ اس کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ اس صورتحال میں اس کا فوری رد عمل کیا ہو۔ تمہاری ناک کے نیچے یہ کھیل ہوتا رہا اور تم سمجھتی رہی؟ واہ بطول واہ، تیرا بھی جواب نہیں۔ لوگ اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں اور وہ کل کی چھوکری تجھے ہاتھ دکھا گئی اور میں بھی جھلی کس کے کہنے میں آ گئی۔ ایک ہفتے سے یہاں ڈیرے ڈالے بیٹھی ہوں۔ اس کی اماں کے حواس ٹھکانے آئے تو بطول پر ہی برس پڑی۔ اماں بس کرو، تم تو مجھے ہی قصوروار سمجھ رہی ہو۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ ڈاکٹر پر اس منحوس کا جادو چل گیا ہے۔ چل اٹھ کوثر، سامان سمیٹ، بہت ہو گیا تماشا۔ وہ خاصی دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ اماں، میرا نام بھی بطول ہے، تمہارا کیا خیال ہے میں یہ سب ہو جانے دوں گی؟ بطول سانپ کی طرح پھنکاری تھی۔ حیرت اور بے یقینی کی جگہ طیش اور غصے نے لے لی تھی۔ تو کیا کرے گی؟ وہ تمہارا کچھ لگتا ہاں کہہ بیٹھا ہے، اماں چڑ کر بولی۔ ایک ہاں سے کیا ہوتا ہے؟ خیر تم واویلا مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس گھر میں اجمل اگر کسی رشتے سے آئے گا تو وہ رشتہ کوثر کا ہوگا، وہ مصمم ارادے سے بولی۔ اس تارا میں ہے کیا؟ سوکھی چمڑی سی ہے اور ہر کسی کو اپنے بس میں کر لیتی ہے، جادوگرنی نہ ہو تو۔ اماں جھنجھلا گئی۔ مظلوم بن بیٹھی ہوگی اس کے سامنے، اپنی مجبوریوں کی داستان سنائی ہوگی، اور یہ مرد تو بس جہاں عورت کے آنسو دیکھی وہیں پھسل گئے۔ لیکن اجمل کو یہ نہیں پتا کہ اس کا واسطہ پڑا کس سے ہے۔ قدموں تلے سے زمین نہ کھینچ لی تو اپنی شکست اس کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ ذہن بڑی تیزی سے ایک نئی کہانی کا تانا بانا بن رہا تھا۔ تبھی ظہور اندر آیا۔ خوشی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ کمال ہو کیا ہے، میں تو سمجھ رہا تھا۔ خیر اللہ نے بڑا کرم کیا، اس نے اپنی دھن میں کہتے ہوئے چینک کا ڈھکن اٹھایا، پھر بطول کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے؟ ہاں۔ بطول چونکی، پھر کوثر کو دیکھنے لگی۔ جاؤ چائے گرم کر لاؤ۔ بطول کا لہجہ نارمل ہی تھا، جیسے کوئی بات غیر متوقع نہیں ہوئی۔ کوثر فوراً ہی اٹھ کر گئی کہ آنسو چھلک جانے کو بےتاب تھے۔ وہ چانک اٹھا کر باہر نکل گئی۔ ظہور سموسہ کھانے لگا۔ پر بطول تم تو کہہ رہی تھی۔ ظہور نے اچانک سر اٹھا کر بطول سے کچھ پوچھنا چاہا۔ بطول نے تیزی سے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ بھی برا تو نہیں ہوا؟ برا؟ بہت اچھا ہو گیا، مجھے تو یقین نہیں آتا، ورنہ سچ پوچھو تو بہت پہلے سے دل میں ایک خیال سا تھا کہ اجمل سے تارا کی بات طے ہو جائے۔ بطول اور اماں نے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا۔ تارا بھی میری بہن ہی ہے، دل پر پتھر رکھ کر یہ جملہ بولا تھا۔ ہاں ہاں، یہ سب کچھ تمہیں ہی تو کرنا ہے، ظہور خوش دلی سے بولا، مگر تمہیں اتنی جلدی ہاں نہیں کہنی چاہیے تھی۔ بطول کے کہنے پر ظہور چونک گیا۔ کیوں؟ رسم دنیا بھی کوئی چیز ہے، سوچنے کے لیے تھوڑا وقت مانگ لیتے تو اچھا تھا۔ انسان تھوڑی بہت معلومات ہی کرواتا ہے۔ دیکھا بالا لڑکا ہے اور معلومات تو تم ساری کی ساری کروا ہی چکی تھی۔ ظہور نے تو یوں ہی ایک بات کی تھی، بطول کو لگا وہ طنز کر رہا ہے، تل ملا کر رہ گئی۔ یوں ہاں کہہ دینے سے سسرال میں بیٹیوں کی قدر نہیں ہوتی، وہ سمجھتے ہیں ایک بوجھ کی طرح اتار پھینکا، اس کی اماں تڑک کر بولی۔ ظہور خاموش سا ہو گیا، پھر آہستگی سے گویا ہوا۔ بوجھ ہی تو ہے میرے دل پر، بڑا بھاری بوجھ، اتر جائے تو مجھے بھی کچھ سکون ہو۔ پھر سر جھٹک کر بولا، وہ شادی کی تاریخ لینے آئیں گے، زیادہ لمبی تاریخ نہیں دینی، جو بھی بن پڑا بس 1-2 ماہ میں رخصت کر دیں گے۔ نیاز سے مشورہ تو کرنا ہے، نیاز سے مشورہ بھی کر لوں گا، اس نے کون سا انکار کرنا ہے، وہ بھی یہی چاہے گا کہ اسے جلد رخصت کر دیں۔ تم اسے کل کے بجائے آج رخصت کر دو، مگر اجمل کے ساتھ۔ کبھی نہیں، یہ بات تم لکھ لو منظور۔
بطول کا مکار ذہن ایک خاص فیصلے پر پہنچ کر مطمئن ہو گیا۔ سو میرے عزیز listeners, this was the end of this episode. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me.